अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। क्योंकि मनीद जहांगीर मुल्क में नहीं हैं। ईद की खुशियां हैं, ईद के दिन यकीनन खुशियां लेके आते हैं और हमारे जैसे मुल्क में जहां खुशियों के लम्हात कम हों, ईद का आना बज़ाते खुद एक खुशी की बात है। लेकिन जिस मुल्क में सियासी निज़ाम का मसलसल ख़तरे में रहे, जिस मुल्क में हमेशा सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहे, अभी जुमे वाले दिन कोयटा में फिर सान्या हुआ, जिस मुल्क में हमसायों के साथ भी ताल्लुकात में ऊंची नीची सतह आती रहे, उस मुल्क में रहते हुए ईद यकीनन खुशी की बात होती है। लेकिन मुल्क के संजीदा तबकात कंसर्न रहते हैं। ईद भी है, हमने कहा ईद की खुशियों में आपको मुबारक भी कह दें, लेकिन साथ साथ जो कंसर्न्स हैं और जो मुस्तकिल कंसर्न्स हैं हमारे मुल्क में, उन पर भी इस मुल्क में संजीदा सोच रखने वाले जो हजरात हैं उनकी राय भी ली जाए। लिहाजा हम ईद के रोज़ ईद का प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको, बट हम पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से संजीदा सोच आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब ने। ये प्रोफेसर हैं फिज़िक्स के, संजीदा पाकिस्तानी हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के हेड हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत दी। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नफीस ज़करिया साहब, तर्जमान है दफ्तर खारजा के, हर हफ्ते आप इनको देखते हैं और उसके अलावा भी नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बिजी हैं। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टीवी स्क्रीन्स आजकल देख लें, मीडिया हर कोई देखता है, हमें बहुत जहरियत नज़र आती है। टीवी स्क्रीन पर गुस्से के तासरात भी नज़र आते हैं, अल्फाज भी कोई गुस्से से कम नहीं होते। पुरवकार तरीके से भी, दलील के साथ, कम गुस्से के साथ भी तो बात की जा सकती है। ये क्या है फिर? ये शायद हमारा कौमी कल्चर बन रहा है कि हम किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ये चीज़ अब हर शोबे के अंदर फैल गई है और इसी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इतने ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं ये असल में समझते हैं कि हमारे पास ही हम ही सच्चाई का रास्ता जानते हैं। जो सच है वो उसके रास्ते पे हम ही चल रहे हैं, बाकी जो है वो सारे भटके हुए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा है। अब हाल में सवाबी में माफ कीजिए मर्दान में जी वली खान यूनिवर्सिटी में, वहां एक नौजवान मिशाल खान को उसके अपने साथियों ने कत्ल किया और बहुत बेदर्दी के साथ। किसी ने उसको लाठियों से मारा, किसी ने उसको ईंटों से, और फिर एक ने गोली चला दी। और उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो यूनिवर्सिटी की करप्शन सामने लाता चला गया। और मैं पिछले दिनों उनके वालिद से मिला, इकबाल लाला साहब, जो एक बहुत ही नफीस आदमी हैं और जो अपनी तकलीफ के बावजूद इस बात का अयादा किए हुए हैं कि वो इंसाफ चाहेंगे। और वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं चाहता हूं, लेकिन इस तरह से जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खास तौर पर, वहां अब हमें इस पूरे कल्चर को बदलना है। और मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत ज़ियाउल हक के ज़माने से हुई थी, लेकिन अब ये एक कैंसर की तरह हर तरफ सरायत कर गई है। तो इसका हमें मुकाबला करना है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा मसला बन गया है। सबसे बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा मसला इधर ही रही है। डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बयान दिया, अपना बात की उन्होंने। लहजों में इतनी तलखी होती है, यही टॉक शोज में आप देख लें, सिर्फ मीडिया तक नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी मर्दान यूनिवर्सिटी की, किस तरह से एक नौजवान लड़के को बेदर्दी से मारा गया। उससे पहले वाकयात हुए, कराची यूनिवर्सिटी में वाकयात हुए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लड़ाई आपके सामने हुई। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके लिए आपको
ایک تو ایک لیول کے اوپر تو ڈاکٹر ہد بوائے صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ فنڈامنٹلی یہ حکومتوں کی فیلئر رہی ہوئی ہے، کیونکہ ایگزیکٹو فیلئر ہے۔ بالکل، اس لیے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ کیسے۔ اگر آپ تعلیم کا میدان دیکھیں اور اس میں انویسٹمنٹ دیکھیں، یہاں سے کہ ایک بچہ وہ سب کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے جو کہ بعد میں پھر وہ اس کا استعمال بھی کرتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ فیلڈ ہے اس ملک میں، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مدرسے بنے اور جس طریقے سے ان کی فنڈنگ کی گئی اور جس طریقے سے وہاں انڈاکٹرینیشن کی گئی اور وائلنس جو ہے اس کا عنصر جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا، تو یہ تو یونیورسٹیوں کی بات ہو رہی ہے، خالی مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مدرسوں سے نکل کے وہاں بھی ایک تو ایک پیرل لیول کے اوپر تو ڈاکٹر ہد بوائے نے بات کر دی، لیکن میں اس سے بھی پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایکچولی یہ جراثیم کہاں سے نکل رہے ہیں، جی شروع کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب آپ کی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کو تعلیم کی ضروریات پرووائڈ کرنے میں فیل ہو جاتی ہیں، اور میں انفارچونیٹلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ورچولی ہر حکومت پاکستان کی فرام 1947 ٹو ٹوڈے وہ اس فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب پھر ایجوکیشن کی بات آ رہی ہے، یونیورسٹیوں کی ایگزامپلز آ گئی، پھر واٹس رانگ دین؟ کیا صرف بجٹ کم ہے اس وجہ سے؟ بجٹ تو ذہنی طور پر تبدیلی تو نہیں لا سکتا۔ بجٹ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا اور عید کی سب کو مبارکباد بھی۔ بات یہ ہے کہ کسی ایک فیکٹر کو ہمارا ابھی ہد بھائی صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین بھی کیا، اور بھائی ہمارے انہوں نے بھی، روف صاحب نے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب وہی کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے ہمارے پاس۔ وجہ ایک نہیں ہو سکتی، وجہ ایک ایکشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پورے معاشرے کے اندر کرائسس کے سٹائل میں ہم جب سے پاکستان بنا، ہر ایک نے سوچا کہ لیٹس سی، آپ نے پالیٹکس کی بات کی، ان کو اسٹریٹ پاور چاہیے، انہوں نے اسٹوڈنٹ کو یوز کیا، انہوں نے ان کو ایجیٹیٹ کیا، مجھے پاور چاہیے، میں نے ایجیٹیٹ کیا، دوسرے کو چاہیے، اس نے کیا۔ میں تھوڑا سا آپ سے ہمبلی روف صاحب سے، ٹھیک ہے کچھ مدرسے ہوں گے جہاں ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسی ہم اس کو جنیرک بات کر نہیں سکتے۔ میں بہت سے مدرسوں، کیونکہ ہم جب مین سٹریم میں ان کو لانے کے لیے تو میں گیا اور میں نے دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مدرسوں میں بہت سی اتنی اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں مین سٹریم ایجوکیشن میں لانی چاہیے۔ ڈسپلن ہونا، باادب ہونا۔ میں ٹھیک ہے، اس باادب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کے سوسائڈ کر لے، وہ ایک ٹیچر کے کہنے پہ کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ اتنی سٹرانگ ہے کہ وہ ڈائریکشن اپنے مینٹر، اپنے ٹیچر کے بیس پہ جو مرضی کر لے۔ اس کی پلس اور نیگیٹو بات، ایشو یہ ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں آپ سے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے یا آپ سے بزرگ، ہم ان سے بڑے پڑھتے تھے، اس وقت تو پیسہ اس طرح کا ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو چھوٹے چھوٹے سوراخ والے پیسے 2-2 4-4 پیسوں سے لوگ پڑھتے تھے، ٹاٹا والے اسکول سے پڑھتے تھے، لیکن ایک بیسک ایتھکس ویلیو سسٹم کا، ایک سیوک سوسائٹی کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی تھی، رسپانسونیس ہوتا تھا۔ کوئی بڑا کسی سے بات کرتا تھا تو باادب اس کو کہا جاتا تھا، باادب اور آپ جو ہیں بامراد ہوں گے۔ آج آپ اپنے بچے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج آپ نے اس میں میڈیا کا بھی بڑا، I'm sorry، آپ نے بھی بڑا اس میں اپنا اچھا رول پلے کیا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں جی، ہم سب ذمہ دار ہیں کہ آج ہم نے معاشرے کو یہ میسج دیا ہوا ہے، جو جتنی بدتمیزی سے بول سکتا ہے، جو کسی کے ساتھ جتنی بدتمیزی سے بات کرے گا اس کی زیادہ بات سنی جائے گی۔ یہی تو صاحب بیسک سوال ہے، یہی تو بنیادی سوال ہے، میں نے یہی رکھا ہے المیہ ہے۔ اور اس ہمارے ہد بھائی صاحب نے بالکل کہا کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اب، کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ what's wrong with university؟ مثلا سفورہ واقعہ ہوا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مردان والی یونیورسٹی، آپ معاشرے کی بات کریں نا، ایک یونیورسٹی کو، ایک مدرسہ کو، ایک ڈپارٹمنٹ ہو، ایک انسٹیٹیوشن کو، ایک سیکٹر کو آپ لیں گے تو وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یونیورسٹی میں لوگ ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن یونیورسٹی میں تو پھر آتے اس لیے نا تھوڑا ریفارم ہو، کچھ کردار بنے، کچھ سمجھ آئے، کچھ سینس آئے، کچھ کم از کم انڈرسٹینڈنگ آئے، کچھ لاجک کی سمجھ آئے۔ ایک معاشرے کی جو ہمارے مسائل ہیں اس پہ آج اگر فوکس کر لیں تو باقی چیزیں چھوڑ کر لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ بن حاصل قوم جو ہمارا معاشرہ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن میں اتنا آگے چلا گیا۔ وہ جو آپ نے کچھ نام لیے ہیں لوگوں نے، ساتھیوں نے، کہ کسی نے اپنی اطراٹ کے لیے، کسی نے اپنی حکومت کے لیے، کسی نے اپنی پوزیشن کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، چیزوں کو اس طرف لے گئے کہ معاشرے میں صحیح اور غلط کا تمیز ختم ہوگی، ویلیوز ختم ہوگی، بیسک ایتھکس کی سمجھ ختم ہوگی۔ نفیس زکریا صاحب، ظاہر ہے آپ ایک پوزیشن میں ہیں، گورنمنٹ کے ترجمان ہیں فارن آفس کے، میں بات کر رہا ہوں انٹرنل، لیکن اگر
ہم اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں, گلوبل سینیریو دیکھیں, اس میں بھی ہمیں کنفیوژن ہی نظر آتی ہے. ٹرمپ کی پالیسی ابھی ہمارے ریجن کے لیے بنی نہیں ہے, وہ ریویو کر رہے ہیں, الائنمنٹ دنیا میں چینج ہو رہی ہیں. یہ فیکٹر کس حد تک جو بیسک سوال میں نے رکھا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام آپ کے ناظرین کو جو ہے عید کی مبارکباد. شکریہ بہت بہت. یہ جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے یہ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت طلب ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نشست کے اندر اس کے اوپر کوئی ہم پوری طریقے سے روشنی ڈال سکیں گے یا اس کا کوئی حل تلاش کر سکیں گے, ناممکن ہے. بے تحاشا فیکٹرز ہیں, بہت ساری چینجز آئی ہیں, اور یہ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ انٹالرنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ اطراف میں نظر ڈالیں تو آپ کے بڑے بالکل آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو کچھ انٹالرنس جس وقت چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں اس کا لیول جو ہے ہم سے کئی بہت زیادہ آگے جا چکا ہے, جبکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوریت کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں ایشوز ہیں, بے تحاشا ایشوز ہیں, ڈپریویشن ہے, کلاسز بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ لوگوں نے بنائی ہو یا نہ بنائی ہو, آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں. مدرسوں کا ذکر آیا تھا, میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مدرسے جو ہے وہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد نہیں بنے. مدرسے تو ایک سینچریز اولڈ وہ ہے, سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے نہیں ان کی ایکسیس ہے, تو عام لوگوں کی جو ہے وہاں تک دسترس ہوتی ہے. مدرسے ہیلپ کرتے ہیں ان ڈاؤن ٹروڈن جو لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے. میرے خیال میں ایک بہت ہی ہیلپ فل انسٹیٹیوشن ہے, اور ہمیں اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسٹریم لائن کریں, اور جو ہماری گورنمنٹ شاید کرنے کی کوشش کر رہی کافی عرصے سے, کیونکہ وہ کنٹرول شاید وہ ریگولیشنز نہیں رہی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم تھوڑے سے یہ نتائج دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزاروں کے حساب سے مدرسے ہیں. اگر 2 4 8 10 یا 15 20 مدرسوں کی کارکردگی کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اس کے ذریعے اس کی وجہ سے اگر آپ پورے اس کو سیکٹر کو جو ہے اگر میرے خیال میں اس کو اس زاویے سے نہ دیکھیں تو مناسب ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی دنیا میں کسی جگہ پہ ایک گورنمنٹ کے اوپر ساری ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی, یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایچ ون ٹیچ ون. اگر یہ ایک ہم پروسیس یا ایک استعمال وہ کر لیں, اپنا لیں اصول کو, اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی میرے اطراف میں کوئی ایسا بچہ ہے, کوئی ایسا لڑکا ہے یا ایسا لڑکی ہے جس کو مجھے اس کو پڑھانا چاہیے تاکہ میں اس کو ایک بہتر فرد بنا سکوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کرنا چاہیے. اور یہ اگر اسپرٹ اگر چل پڑے ہماری, تو یہ ایجوکیشن کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے. لیکن اور ہمارے پاس یہ نہیں, ہر ایک آدمی کے پاس جو یہاں پر جسے کہتے ہیں ماڈسٹ مینز کا آدمی ہوگا, ایون اس کے پاس بھی اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کو پڑھا سکتا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, نفیس زکریا صاحب نے کلاسز کی بات کی, کلاس سسٹم کی بات کی, یقیناً یہ معاشرے میں بڑی اہمیت کا عامل ہے. میں چاہوں گا اس پہ میں بات کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام سپاٹ لائٹ دیکھ رہے ہیں, اور ہم عید کے روز ملک کے سنجیدہ طبقات میں سے جو شخصیات ہمیں ملی ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. ظاہر ہے خوشیاں بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو کنسرنز ہیں معاشرے میں, ملک میں, ہم ان پر بھی بات کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب, ہمارے ملک کا انٹرنل ڈائنامکس بھی کچھ چینج ہوا ہے. مثلاً پہلے ساری پاور فیوڈلز کے پاس ہوتی تھی, فیوڈل مظاہرے کا ایک اپنا کانٹیکس تھا, لیکن وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا انڈسٹریلسٹ ڈومینیٹ کر گئے, بزنس مین ڈومینیٹ کر گئے, اور اس کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اب آ گئی تفاوت. وہ امیر امیر, غریب غریب ہو گیا. یہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فیکٹر؟ میں ایک پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا, تو میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں حکومتوں کی, حکومت کی بات نہیں ہو رہی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کہاں فوکس کرتے ہیں. معاشرے کی جو ویکنیسز ہیں آپ کی, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, معاشرے کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو دیکھ کے, اس کے بعد آپ اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو بناتے ہیں. آئی واز اے کنسلٹنٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان, یہ 2009 سے 2011 تک, اور ہمارے وقت میں ایک ڈیفیٹ کی بہت بڑی گرانٹ آئی تھی. دس از اے ٹیلنگ نیریٹو, اور اس کا آپشن یہ تھا کہ جو پنجاب میں جو 64,000 کے قریب پرائمری اور سیکنڈری سکولز ہیں, وہ ڈیفیٹ کی گرانٹ وہاں انویسٹ کی جائے اور ان کو آپریشنلائز کیا جائے, یا اس وقت وہاں کے چیف منسٹر, جو آج بھی چیف منسٹر ہیں, ان کے دماغ میں ایک
آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ دانش سکولز بنائے جائیں، اور دانش سکولز جو ہیں وہ سسٹینیبل پروپوزیشن نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ نہ وہاں فیس کوئی لینی تھی نہ کچھ لینا تھا، وہ مفت تعلیم دینی تھی، اور لیکن صرف یہ کہ پولیٹیسائز کرنا تھا اور ایچسن کالج کی طرح کے وہ بنانے تھے. وہ بہت بڑی گرانٹ تھی، اور فیصلہ جو میجورٹی کا فیصلہ تھا جو ان میٹنگز میں لوگ آئے کہ جی آپ یہ جو 64,000 سکول ہیں ان کو آپریشنلائز کریں، لیکن الٹیمیٹلی وہ نہیں ہوا اور وہ دانش سکول بنے. آج وہ ڈیفیٹ کی بلینز کی گرانٹ جو تھی وہ ضائع ہو چکی ہوئی ہے کہ دانش اسکول صرف سٹرکچرز موجود رہ گئے ہوئے ہیں. جو حکومت کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ جو آپ کے پاس 4 پیسے ہیں، لمیٹیشن ہے فنڈز کی، میں مانتا ہوں، ان کو آپ کہاں احسن طریقے سے انویسٹ کر کے پرائیورٹیز کا جو مسئلہ بالکل نمبر ایک بات یہ ہے. اسی نقطے پہ رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. طبقات کی جنگ ہے پاکستان میں، انہوں نے درست کہا کلاسز ہیں، وہ اگر فیوڈل اور مضارع کا رشتہ نہیں رہا تو اور فارمز میں آ گئی. اب عید ہے، عید کی خوشیاں سب کے لیے برابر ہے عید، بٹ آج بھی یہ آپ کو عید کے روز بھی یہ تفاوت نظر آتی ہے. اب تو پاکستانی ایسے بھی ہیں جو عید دبئی میں جا کے مناتے ہیں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، یو اے ای میں جا کے مناتے ہیں. پھر مسائل جن کی طرف رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو اور بڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. پہلے تو خالی مزارہ اور ایک چودھری یا بڑا ہوتا تھا نا، اب تو درمیانے بہت سارے سب مزارے اور سب چودھری بھی بن گئے نا جی. تو وہ تفرقے تو ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہم نے خود بھی بنا دیا. ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کا مدرسہ سکول سسٹم ہے، آپ کا گورنمنٹ سکول سسٹم ہے، آپ کا پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، آپ کا کیمبرج سکول سسٹم ہے، آپ تو یو ایس سسٹم بھی آ گیا، آپ تو اور سسٹم بھی آ جائے گا. تو یہ بالکل یہ تو پرائرٹیز فکس کرنی ہے لیڈرشپ نے کہ کس طرف چلنا ہے ہم نے، اور اس کو کس طرح اپنی نیشن کو ایز اے نیشن بنا کے لے کے جانا ہے. اور وہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جی کہ مجھے کسی نے کہا جی یہ کیا سکول سسٹم میں کیوں ایسے ہو گیا کہ یلو سکول، کوئی کالج بھی، اب یونیورسٹیوں کی باری بھی آنے والی ہے. کہ جب ہم پڑھتے تھے تو یہ پرائیڈ ہوتی تھی کہ جو سرکاری سکول سے پڑھ کے آیا تو یہ بیسٹ ہے. جس کو سرکاری سکول میں داخلہ نہیں ملنا تو وہ کہتے چلو پرائیویٹ سکول میں پیسے دے کے پڑھا لو. اب اتنی زیادہ ہوئے رہا ہوں. میرا ڈرائیور بھی کہتا ہے جی میں نے اپنے بچے کو، میں رات کو ٹیکسی چلاؤں گا، میں نے انگلش میڈیم اسکول میں اچھے میں پڑھانا ہے کیونکہ اس پہ اچھی ایجوکیشن ہے. ڈاکٹر پرویز حدبائی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر مختار صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. اب اگر پریزنٹ لیڈرشپ پارٹیز دیکھ لیں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. پی ٹی آئی اینٹی کرپشن پہ کام کر رہی ہے، نواز لیگ کہتی ہے ہم ڈیولپمنٹ چلائیں گے. پیپلز پارٹی غریب کی بات کرتی تھی، اب وہ بھی ٹوٹ رہی ہے، وہ بھی پیچھے ہو رہی ہے. تو پھر لیڈرشپ کیا پرائرٹی سیٹ کرے گی؟ آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیے یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ لیڈرشپ پرائرٹی سیٹ کرتی ہے، آخر خزانے کی کنجی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت جو بھی آئے ملک اسی ڈگر پر چلتا ہے. تو یہ تو ہم نے پچھلے 40 سال سے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر آئی، پھر نواز شریف آئے، پھر دوبارہ بے نظیر، پھر مشرف بھی دیکھا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اسی لائن پہ ہم چلتے آئے ہیں. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے اتنا، اور نہ ہی یہ کہ ہم نے کچھ کم سکول کھولے ہیں. سکول پھر بھی کم ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہم نے تعلیم کی سمت درست نہیں کی. ہم نے تعلیم کو ایک چلیے لازمی چیز تو ضرور قرار دے دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کا شخص اس کے نتیجے میں پیدا کرنا مقصود ہے. میرے خیال میں ایک تعلیم یافتہ شخص وہ ہے جو اپنے دماغ سے سوچ سکتا ہے، جو اپنی عقل و خرد کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے، دلیل کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے. اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اس کی بجائے ایک اور قسم کا انسان پیدا ہوا ہے، وہ جو اب سماج کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے. نفیس زکریا صاحب، اب خود جس مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، بیرون ملک بہت سارے پاکستانی ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، یورپ سے، برطانیہ سے پاکستانی واپس بھی آ رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی مسائل ہیں. تو یہ بھی تو ایک ایلیمنٹ مستقبل میں، نیئر فیوچر میں ایک خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ آئیں گے واپس پاکستانی، یہاں روزگار نہیں ہے، مسائل تو بڑھیں گے. دیکھیں پاکستانی جو باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ان کے بھی جو ہے کافی سارے فرائض ہیں، اور وہ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. یہ نہیں کہ نہیں تیار. بات وہی صحیح ہے بالکل
ڈائریکشن کی بڑی سخت ضرورت ہے. ڈاکٹر ہد بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں جی بالکل, ڈائریکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ڈائریکشن جو ہے ہر دفعہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی. میرے خیال میں انسان کو خود بھی سوچنا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, یہ 4-5 لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے یقیناً ایگری کریں گے اس چیز سے. دی سٹیزن فاؤنڈیشن آپ نے نام سنا ہوگا, اس کی انہوں نے 3 برانچز سے سٹارٹ کیا تھا کراچی میں, اور وہ صرف دے وڈ بی کیٹرنگ ٹو دی نیڈز آف بالکل ڈاؤن ٹروڈن جو لوگ ہیں ان کے لیے, اور انہوں نے انا کا مسئلہ نہ بنے تو انہوں نے شاید اس کی فیس رکھ دی تھی 20 روپے, اور ساری چیزیں وہ خود دیتے تھے. یہ 5 بزنس مین تھے, ان میں سے ایک جو ہے وہ ابھی حیات نہیں رہے اور ایک ان کے ساتھ نہیں رہے, لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا. وہ ایسا زبردست سسٹم ہے کہ وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہے, اور آج اس کی 1200 سے زیادہ برانچز موجود ہیں, اور وہ کہیں سے فورن فنڈنگ نہیں لیتے. ان کو پاکستانی جو باہر ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اپنے روف صاحب نے جو ہے وہ ڈیفٹ کا نام لیا تھا, ڈیفٹ نے ان کو بھی کوشش کی تھی یہ دینے کی, لیکن انہوں نے نہیں لیا ڈیفٹ سے, کہ انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس کے اندر جو کی ہے وہ یہ ہے, جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ریسیپی کہیں باہر کی لا کر یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں, وہ اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. میرے خیال میں جو فارن فنڈنگ سے جو بہتری آنے کی صورت بن سکتی تھی پاکستان میں, وہ اس لیے نہیں بنی ہے, اور کہیں پہ بھی نہیں بنتی, کہ جو لوگ باہر سے فنڈنگ کے لیے آپ کو دینا چاہتے ہیں ان کی اپنی ایک ریسیپی ہوتی ہے, اور وہ ریسیپی ہمارے معاشرے میں ہمارے جو حالات ہیں اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ انکنڈیشنل دیں, لیکن ان کو بھی یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے اٹ ول بی رائٹلی یوزڈ. ایجوکیشن جو ہے ہر چیز کا حل نہیں ہے. ڈائریکشن کی بات کی تھی پرویز بھائی صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی جو ہے اور بھی مزید کچھ کرنے کی ضرورت اس لحاظ سے کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے جو ہے سڑکوں میں گھوم رہے جاب لیس ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے امپلائمنٹ سیکٹر کے ساتھ الائن نہیں, لنک نہیں ہے ان کا, الائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیوائز اے کریکولم جو کہ وچ کیٹرز ٹو دی نیڈ آف دی امپلائمنٹ سیکٹر ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, میں نے تیسرے کمپوننٹ رکھا تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ذرا اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ جو کچھ ہمارے بارڈر پہ یا بارڈر سے دور ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ایکولی افیکٹ کرتا ہے. بات کریں گے اس پر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عید کی خوشیاں ہیں, یقیناً عید منا رہے ہیں اب, اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس پروگرام میں سنجیدہ سوچ رکھنے والے چند پاکستانیوں کے ساتھ, اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن ملک کے جو مسائل ہیں. رؤوف حسن صاحب, ہماری سراؤنڈنگ سٹیبل نہیں ہے. مثلا آپ افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ کر چکے ہیں, ابھی یمن میں بھی بلاسٹ ہو گیا, کابل میں بھی ہوتے رہے. یہ بھی تو ہمیں براہ راست افیکٹ کرتے ہیں. جو ایٹیچیوڈ ہارڈن ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو ریسپانسیبل ہے نا ایسے واقعات. بڑی لمبی ڈسکشن ہے, کیونکہ یہ آپ نے پہلے کہا کہ تو یہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے بڑے بہت محرکات ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی جو انگلیاں وہ پاکستان کی طرف اٹھی ہوتی ہے, آپ یہاں آتے ہیں تو ہماری انگلی ان کی طرف اٹھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جی وہ جو ہمارا جو سارا انوائرنمنٹ ہے اس وقت, میں بہت میرا ایک بڑی بیسک انٹینشن ہے کہ ہم نے بلنڈر جو 1949 میں کیا تھا, جو کہ پاکستان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے گیا, جو آبجیکٹیو ریزولوشن کی اڈاپشن تھی, وہ میرا خیال ہے اب انڈیا میں ہم نے اب دیکھ لیا ہے. مودی صاحب کے ساتھ وہ جو ایکسٹریمسٹ جو ایجنڈا ادھر جو ہے ان کا وہ آ چکا ہوا ہے. تو ہم تو 68 سالوں سے وہ برداشت کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہندوستان بھی انہی لائنز کی طرف چل پڑا ہے. اور جہاں تک افغانستان کا سوال ہے, وہ ملٹیپل سیکیورٹی جو انٹرسٹس ہیں, بہت سے ملٹیپل لوگوں کے جو سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں وہ وہاں یکجا ہوئے ہوئے ہیں, اور وہاں اس کی لڑائی ہو رہی ہے. نفیس زکریا صاحب, عید کا دن ہے, ہم کشمیریوں کو نہیں بھول سکتے. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے آج اسپیشلی عید کے حوالے سے؟ وہاں جو صورتحال ہے میرے خیال میں بہت ہی ہمیں اس پہ تشویش ہے, اور اس پہ ہم بارہا جو ہے ذکر بھی کر چکے ہیں. دنیا کے کوئی ایسا فورم نہیں جہاں پہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بہت ہی مؤثر طریقے سے نہیں اٹھایا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان کو ڈپلومیٹک چینل سے ہی اٹھا سکتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, وہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے. یہ میرے خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہونا چاہیے تمام عالم اسلام کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, کیونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو کئی اینگلز ہیں. اس کے ایک اینگل تو یہ نا کہ کشمیری جو ہیں اوپریسڈ ہیں, ان کو ان کا حق نہیں ملا, ان کے حق ارادیت نہیں ملی جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. 70 سال ہو گئے اس بات کو,
اور UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جو ہیں وہ اب تک جو ہے ان امپلیمنٹڈ ہیں. UN کی ایک رسپانسبلٹی ہے جو اس کو ادا کرنی چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. لیکن وہاں پہ جو اب 70 ایئرز میں جو کچھ ہو گیا, وہاں پہ اب ایک بھی گھر کوئی شاید ایسا نہیں ہے جو افیکٹڈ نہیں ہے, تو وہ بھی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اس وقت جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر, وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو جنریشن سڑکوں پر ہے وہاں پر, جو کہ انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ پلے بڑے ہی اس ماحول میں ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے بڑوں پہ ظلم ہوتے دیکھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ویسٹرن بارڈر ہے, ایسٹرن بارڈر ہے, ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور ایون ایران کا بھی ہمارے ساتھ اب شروع ہو چکا ہے. ایجوکیشن ایک بڑا فیلڈ ہے. ایجوکیشن جیسے میڈیا ڈپلومیسی ہوتی ہے, فارمل ڈپلومیسی ہے, ایجوکیشن بھی تو ایک بڑا کنیکٹ بن سکتا ہے نا دنیا کے مختلف ممالک میں, اور خصوصاً اس ریجن میں. لینگویج کا بیریئر نہیں ہے, یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں, آنا جانا مسئلہ نہیں ہے, فوڈ ہیبٹس ہماری سیم ہے. بالکل صحیح کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سیفسٹ وے ہے, کیونکہ تعلیم میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے. آپ کو جو لاجک ہے, جو اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کی مسائل ہیں, اس کا حل ہے. ہم سارک کنٹریز کے جو ملک ہیں, ہم جو اس کی ایک کمیٹی ہے انڈر سارک سیکریٹریٹ کے, UGC اینڈ سملر باڈیز, میں اس کا 2 سال چیئرمین بھی رہا ہوں, اور ہم نے میں نے انڈیا میں جا کے کہا کہ جی ہمیں ایجوکیشن ڈپلومیسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر پرویز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں, یہ ریجن اوور آل شیکی ہے, ٹربولنس کا شکار ہے. کم از کم پاکستان اس ریجن کا بڑا ملک ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ریجن میں پرابلم ہے, ہمارے لیے بھی پرابلم ہے, ان کے لیے بھی پرابلم ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو کہوں گا کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 4 پڑوسی ممالک سے تعلقات اتنے خراب ہوئے ہیں, ماں سوائے چین کے. ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس بنا پر وہ تمام دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان اور ایران, ان کے ساتھ تو اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جیسا کہ وہ اب ہمارے ویسے ہی دشمن ہے جیسے کہ انڈیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے. آخر افغانستان میں ہم نے کابل میں ایک طالبان حکومت وہاں بٹھائی تھی. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہم نے ایک طویل عرصے تک خواب دیکھا تھا, بلکہ یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی, اور یہ پالیسی ہمیں پتا ہے کہ وزارت خارجہ کی بنائی ہوئی نہیں تھی, یہ اوروں کی تھی, اور اس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج انڈیا افغانستان کو اپنی طرف کر گیا. اور یہی بات میں کہہ سکتا ہوں ایران کے بارے میں. ابھی ہم نے ان کا ایک ڈرون مار گرایا ہے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ممالک جو ہمارے دوست ہونے چاہیے, وہ آج سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ایسا ملک ہے جو ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اور آج وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسی بنانے والوں سے پوچھنا چاہیے. آج اتفاق ہے کہ نفیس زکریا ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آخری کامنٹ میں ان سے لے لیتا ہوں. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ ایک بڑی سویپنگ سی سٹیٹمنٹ ہے یہ کہہ دینا کہ جی سارا قصور پاکستان کا ہے. آپ نے بات کی تھی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی. ہر ملک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اس خطے کے اندر تو پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ آ چکا ہے. افغانستان میں تو اسپیشلی پوری دنیا کی نظر ہے. یہ انالیسز جو ہے آپ کو ایک گلوبل انالیسز کرنا بہت ضروری ہے, اور ریجنل کانٹیکس میں کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں کرتے ہیں. تو جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک اور نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. پاکستان جو ہے ایک یونیک جیوگرافیکل سچویشن کے اندر ہے, ٹھیک ہے. دین آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں, یہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے, یا تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ سوچ ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ آپ اس سطح پہ اس طریقے سے نہ دیکھیں جی اگر ایک ڈرون ان کا یہاں پر آ گیا اور اس کو اس لیے مار گرایا گیا کہ جی اس کے اوپر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, تو یہ تو دنیا جہان میں ہوتا ہے. جہاں پر سرحدیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر مسائل ہوتے ہیں دنیا ملکوں کے درمیان میں, لیکن پھر ایران کے ساتھ ہمارے میکنزمز بنے ہوئے ہیں. ان میکنزمز کے ذریعے جو ہے ہمارے جو تعلقات ہیں یا ہمارے جو مسائل ہیں, ایشوز جب وہ سر اٹھاتے ہیں, ان کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں پراپر طریقے سے, اور ہماری ہر سال جو ہے ان کے ساتھ
جوائنٹ بارڈر کمیشن کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے، ہماری ان کے ساتھ JMC ہے، ہماری ان کے ساتھ اور دوسری انسٹیٹیوشن لنکیجز ہیں. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا یہ کہنا کہ جی ہمارے ایران کے ساتھ جو ہے تعلقات صحیح نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں. افغانستان میں آپ نے کائنڈلی اس پرزم سے نہ دیکھیں کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہے اٹس اے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. وہاں 40 سال سے بدامنی ہے، وہاں 40 سال سے جنگی صورتحال ہے، وہاں پر جو ہے ایک اسپیس کریٹ ہو چکی ہے، وہاں پر بے تحاشا ایلیمنٹس جو ہیں انسٹرومنٹل ہے. انڈیا وہاں پر جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس نے افغانستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات بنانے ہیں. انڈیا وہاں پر اس لیے ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈبل اسکویز کا شکار کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، نوید زکریا صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. ایک بار پھر عید مبارک.